26 नवंबर 1946 को डॉक्टर सैयद बदरुद्दीन को जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि मेरा ईमान है कि कुरान और सुन्नत के जिंदा और जावेद कानून पर रियासत पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन और मिसाली रियासत होगी। मुझे इकबाल के इस विजन से पूरा इत्तेफाक है, बल्कि सभी तारीख से आगाह हैं कि जितनी कौमें आई हैं वो सब कोई न कोई तहजीब की हामिल थी, लेकिन जिस वक्त वो बरे सगीर के अंदर आए तो बरे सगीर की तहजीब के अंदर वो जज्ब हो गए और उनकी तहजीब यहाँ की मुकामी तहजीब के अंदर जो है वो जम हो गई। लेकिन इस लिहाज से इस्लाम जो है ये बहुत ही सख्त जान साबित हुआ कि मुसलमान जिस तहजीब के साथ, जिस तमद्दन के साथ यहाँ पर आए थे, वो तहजीब, वो सकाफत, वो तमद्दन, वो रिवायात जो हैं मुकामी तहजीब के अंदर जज्ब नहीं हुई। 1930 में इस रियासत के बारे में भी और किन इलाकों के अंदर ये रियासत होगी और उसका बुनियादी मकसद क्या होगा, फतवा अल-आबाद के अंदर बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर अल्लामा इकबाल ने इस बात की वजाहत की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मेरे लिए इंतहाई सआदत का मकाम है कि मुहतरम मुदस्सिर रशीद साहब ने इस मौके पर कुछ इजहार ख्याल करने का मौका फराहम किया है। मैं उन्हें और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जबकि पाकिस्तान एक तरफ इंतहाई नाजुक हालात से गुज़र रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की शनाख्त के हवाले से प्रोपेगेंडा भी इतना ही ज़्यादा तेज़ और मुनज़्ज़म होता जा रहा है। तो इन हालात में जहाँ निजी चैनल जो हैं उन पर बैठ कर लोग ऐलान जंग कर रहे हों, वहाँ हमारी भी बहुत बड़ी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस चैलेंज को कबूल करें और इस्लाम की जो नज़रियाती बुनियादें हैं, पाकिस्तान का जो नज़रियाती तशख़्ख़ुस है, इसको उजागर करने की कोशिश करें और इसको जंग के तौर पर इख्तियार करने की ज़रूरत है, न कि जिस तरीके से आम तौर पर सती नौइयत के काम होते हैं वो शायद अब इतने मौसर ना हों, जितना कि बाकायदा इसको एक जंग की शक्ल में तब्दील करने की ज़रूरत है। जिस तरह के सेकुलर लॉबी जो है वो एक जंग का ऐलान करती है, तो उनके हवाले से हमें भी इस जंग का ऐलान भी करना चाहिए और इस्लाम को उन नज़रियाती बुनियादों पर खड़ा करना चाहिए जिसकी बुनियाद पर इस्लाम पाकिस्तान जो है ये कायम हुआ है। जहाँ तक इस मौजू का ताल्लुक़ है, उसकी अफादियत पर तो मोहतरम मुदस्सिर साहब ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की है कि ये मौजू किस कदर अहम है और इसमें बिलखुसूस जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि क़याम पाकिस्तान के जो हकीकी मकासद हैं वो नज़रों से ओझल हो जाएं और उसके लिए इस्लामाइजेशन के हवाले से जितना काम शुरू से लेकर अब तक हुआ है उसकी नफ़ी की जाए। यकीनन ये जो जंग है हक़ और बातिल के दरमियान, खैर और शर के दरमियान, ये जो मार्का है ये कोई आज का नहीं है,
बल्कि ये मार्का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और क़यामत तक के लिए जारी रहेगा। इसलिए हम उस मार्के का एक हिस्सा हैं जो हक़ और बातिल के दरमियान है, खैर और शर के दरमियान है। इसलिए ये मार्का इतना आसान भी नहीं है और इसकी अहमियत को समझना भी ज़रूरी है और इसके लिए जिस तरह की तैयारी की ज़रूरत है फ़िक्री महाज पर भी, उसको भी हमें इख्तियार करने की ज़रूरत है। तो चूँकि मेरा मौजू जो है वो तसव्वुर पाकिस्तान जो है, ये बानियान पाकिस्तान की नज़र में ये मौजू है, मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ अपने मौजू तक ही महदूद रहूँ और इससे ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू बाद में आने वाले मुकर्रिम जो है वो आपके सामने करेंगे। सिर्फ एक दो तीन चीज़ें इब्तिदा में बतौर तमहीद के, आप में से बाज़ लोगों ने हामिद मीर का एक आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि नजरिया पाकिस्तान की वजाहत अब तक नहीं हो सकी है और पार्लियामेंट को नजरिया पाकिस्तान की वजाहत करनी चाहिए। और उसका पस मंजर ये था, उस आर्टिकल का आज से कई साल पहले ये आर्टिकल लिखा गया था और उसके बाद उसकी एक दो किस्तें बाद में भी आई हैं। इब्तिदान पहला आर्टिकल उसका आया था उस वक्त जिस वक्त अयाज मीर के कागजात जो हैं इस बुनियाद पर मुस्तरद हुए थे कि उन्होंने नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ दो आर्टिकल लिखे हैं। तो इस बुनियाद पर जब उनके कागजात मुस्तरद हुए और 61-62 की जो झैली शकें हैं उस हवाले से उन पर एतराज़ात किए गए और उनके कागजात मुस्तरद हुए, तो इस पर इन्होंने बड़ा एक शोर शराबा भी हुआ और ख़ास तौर पर हामिद मीर ने इस पर लिखा कि ये नजरिया पाकिस्तान की तलवार अब कहाँ कहाँ चलेगी और 61-62 पर नजरसानी होनी चाहिए और पार्लियामेंट को नजरिया पाकिस्तान की जो है वजाहत करनी चाहिए। तो ये भी एक गूंज है जो हमें सुनाई देती है मुख्तलिफ औकात के अंदर कि जो लोग कहते हैं कि नजरिया पाकिस्तान की अब तक वजाहत ही नहीं हो सकी और पार्लियामेंट को करनी चाहिए। नजरिया पाकिस्तान की वजाहत तो ज़ाहिर पहले दिन से हो चुकी जब हर बच्चे की जबान पर यह था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आज पार्लियामेंट से इस बात का मुतालबा करना कि वो नजरिया पाकिस्तान की वजाहत करे। और उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए, लेकिन इंतहा पसंद मजहबी हल्के जो हैं उसको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पापाइयत का रुख जो है वो हो सकता है इसके अंदर। इस तरह की बातें भी इसके अंदर की गई हैं और इस हवाले से इस बुनियाद को कि नजरिया पाकिस्तान ही अब तक वाज़ेह नहीं हो सका है कि नजरिया पाकिस्तान है क्या चीज़। तो जब हमारे वो हल्के जो कि नई नस्ल की जहन साजी करते हैं और ख़ास तौर पर जब मैंने 3-4 साल निसाब के अंदर काम किया, वजारत तालीम के में निसाब साजी के अंदर काम करने का मुझे मौका मिला, तो पहली मरतबा मुझे अंदाज़ा हुआ कि सेकुलर हल्के जो हैं कितना मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर निज़ाम तालीम को सेकुलर करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कोशिश की जाती थी कि कहीं कोई ऐसी बात जो गैर मुस्लिमों के हवाले से इस्लाम की बुनियादी तालीमात के अंदर भी जिक्र थी तो कहते नहीं, ये तो रवादारी के खिलाफ है, ये टॉलरेंस के खिलाफ है और ये इत्तेदाल का इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है उसके खिलाफ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो आयात जिनके अंदर यहूद और नसारा का जिक्र किया जाता था तो वहाँ बिलअमूम ये राय आती थी कि इन आयात को इस्लामियात के निसाब में भी और बाकी निसाब से निकाल देना चाहिए। इससे गैर मुस्लिम जो अक़लियतें हैं उनके बारे में एक नफरत पैदा होती है और नई नस्ल के जहनों के अंदर इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं कि हम बहसीयत कौम जो है
آئے دن جو واقعات دیکھتے ہیں انتہا پسندی کے اور تشدد کے واقعات دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ ہمارا یہ نصاب ہے، اور نصاب کے اندر اس طرح کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ ہر محاذ پر ایک جنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ نصاب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کر لیا جائے، سب سے پہلے تو اس میں کوشش کی گئی تھی کہ 1 سال تک اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ ہیومنزم یہ سب کچھ ہے، انسانیت ہی سب کچھ ہے، اور انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہیومنزم اس کو سب سے بڑا خدا بنا کر پیش کیا جاتا ہے آج کے دور کے اندر کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت مذہب سے بالا تر چیز ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ آگے ہم ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں، پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے۔ تو اس طرح کے جو نظریات ہیں، ان نظریات کو اگر دیکھا جائے تو ان کے پیچھے بڑے منظم انداز کے اندر کام کیا جاتا ہے۔ پھر یہی چیز جب کوشش کی گئی کہ اس طرح کی تعلیمات جو ہیں وہ نصاب کا حصہ نہ بنے، تو اردو میں یا کسی اور نصاب کی کتاب کے اندر اگر کہیں کوئی اسلامی مضمون آ جاتا ہے تو اس پر سپریم کورٹ کے اندر جا کر جو ہے وہ کیس کیا گیا کہ دیکھیں غیر مسلموں کو یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی باقاعدہ یہ جنگ ہے، اور اس وقت بھی باقاعدہ جو وزارت تعلیم کا نصاب سازی کا ونگ ہے وہ جاتا ہے باقاعدہ اور اس چیز کا دفاع کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ایک وسیع حلقہ ہے یہ، اور کتنے لابی ہے، بہت مختصر سی اقلیت میں ہیں یہ لوگ، لیکن انتہائی مؤثر انداز کے اندر ان کی لابنگ ہوتی ہے، اور عدالتی اور قانونی محاذ پر بھی وہ جنگ لڑتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی لابنگ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں شاید وہ اتنے زیادہ منظم انداز کے اندر اور مؤثر انداز کے اندر کام نہیں کر رہی جس انداز کے اندر مختلف محاذ پر جو ہے یہ کام ہو رہا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان کی جو شناخت اور تصور کا مسئلہ ہے، یہ بانیان پاکستان کی نگاہ کے اندر کیا تھا، انہوں نے اس کے حوالے سے کیا تصورات پیش کیے، لیکن اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر اس نقطۂ نظر سے کہ یہ صرف بانیان پاکستان تک یہ بات محدود نہیں ہے، بلکہ 712 میں جس وقت مسلمانوں نے اس خطے کے اندر قدم رکھا ہے، اس وقت سے لے کر 1857 تک 1000 سال سے زائد کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں مسلمانوں نے اپنی شناخت، اپنی تہذیب کو کس طریقے سے قائم رکھا ہے، یہ بھی بہت ہی اہم اور غیر معمولی نوعیت کا موضوع ہے کہ برِ صغیر کے بارے میں جو یقیناً آپ میں سے اکثریت بلکہ سبھی تاریخ سے آگاہ ہیں کہ جتنی قومیں آئی ہیں وہ سب کوئی نہ کوئی تہذیب کی حامل تھی، لیکن جس وقت وہ برِ صغیر کے اندر آئے تو برِ صغیر کی تہذیب کے اندر وہ جذب ہو گئے، اور ان کی تہذیب یہاں کی مقامی تہذیب کے اندر جو ہے وہ ضم ہو گئی۔ لیکن اس لحاظ سے اسلام جو ہے یہ بہت ہی سخت جان ثابت ہوا کہ مسلمان جس تہذیب کے ساتھ، جس تمدن کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، وہ تہذیب، وہ ثقافت، وہ تمدن، وہ روایات جو ہیں مقامی تہذیب کے اندر جذب نہیں ہوئی، بلکہ اس 1000 سال کی تاریخ کے اندر انہوں نے اپنی ان روایات کو برقرار رکھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اکبر کے دور میں جس وقت مسلم ہندو ادغام کی سیکولر کوششیں کی جانے لگی تو یہ بہت بڑا ایک حملہ تھا مسلمانوں کی شناخت پر، مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے پر۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر کے اندر مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا خاندان، اور اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اس حملے کو کیسے روکا اور مسلمانوں کی شناخت، ان کی تہذیب اور تمدن اور روایات کو برقرار رکھنے کے اندر یہ تاریخی کردار ادا کیا۔
اس میں ہمیں سر فہرست مجدد الفسانی کا کردار نظر آتا ہے، جنہوں نے اس حملے کا مقابلہ بھی کیا اور جتنا ہندو رسوم و رواج اور مسلمان جو ہے وہ بہت حد تک ہندو رسوم و رواج کا اور ثقافت کا شکار ہو گئے تھے، تو انہوں نے تجدید اور احیاء کا کام کیا اور مسلمانوں کی شناخت کو قائم کرنے کے اندر بڑا تاریخی کردار ادا کیا۔ یہ ہمیں تاریخی لحاظ سے یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل یہ پوری تاریخ، جس کا آپ دو چار الفاظ کے اندر جو میں نے ذکر کیا، پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر مسلمانوں نے اپنے نظریاتی تشخص کا دفاع کیا ہے، اس کا کیسے تحفظ کیا ہے، اس کے پیچھے ان حضرات کی جو قربانیاں ہیں، شاہ ولی اللہ کے خاندان کی قربانیاں ہیں، مجدد الفسانی کی قربانیاں ہیں اور دیگر علماء کی قربانیاں ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اتنے 1000 سال کے اندر کوئی قوم جو ہے اس طرح اپنے وجود کو، اپنی روایات کو برقرار نہیں رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہی تسلسل تھا کہ مجدد الفسانی کی اس تحریک کا، جو بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک تھی، ریشمی رومال، علی برادران ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، پیر صاحب مانکی شریف ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ ہیں، نواب بہادر یار جنگ ہیں، چودھری رحمت علی، نوابزادہ لیاقت علی خان، یہ تمام وہ حضرات ہیں جو اس تحریک کا ایک تسلسل ہے، جنہوں نے اس 1000 سالہ جو تاریخ تھی، جس کے اندر انہوں نے اپنی تہذیب کو بچانے کی کوشش کی، اپنی شناخت کو بچانے کی کوشش کی، اسی کا یہ ایک تاریخی تسلسل بھی ہے اور اس کا بقا کے لیے قربانیاں بھی ہیں۔ یہ نام جتنے بھی ہیں یہ قربانیوں کی ایک بڑی داستان ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ سب سے پہلے اس کا جو تصور پیش کیا ہے علامہ اقبال نے، اور اس تصور میں انہوں نے بنیادی چیزیں کیا ذکر کی ہیں، تو اس حوالے سے میں ان کا خاص طور پر خطبہ الہباد جو ہے اس کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ 1930 میں خطبہ الہباد آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے علامہ اقبال نے جو خطبہ صدارت دیا تھا، آپ اس کے ایک ایک لفظ پر اگر غور کریں تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر پاکستان کا تصور کیا تھا اور اس کے پیچھے ان کے ذہن کے اندر نظریہ کیا تھا۔ ان کے یہ الفاظ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، جو انہوں نے اس خطبے کے دوران کہے کہ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جو اس امر سے مایوس نہیں ہے کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے، جو انسانی ذہن کو نسل اور وطن کی قیود سے آزاد کر سکتی ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب کو فرد اور سیاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، جسے یقین ہے کہ اسلام کی تقدیر اس کے ہاتھوں میں ہے اور یہ ایک زندہ مذہب ہے، اور آج یہ ہمارے لیے ایک ہماری زندگی کا عملی سوال ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مسیحیت کا خاص طور پر پورا ایک اس کا تاریخی پس منظر ذکر کیا کہ وہاں پر مذہب اور دین کے درمیان جو علیحدگی ہوئی ہے اور اس سے سیکولر جو تصور سامنے آیا ہے، اس پر نقد کر کے لوتھر اور روسو کے جو نظریات تھے ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد بڑے خوبصورت انداز کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ لوتھر کی مسیحی مذہب کے خلاف بغاوت ہر طرح سے حق بجانب تھی، دین اور دنیا کی تفریق کے نظریے پر نقد کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ بہرحال دنیا اسلام میں کسی لوتھر کا ظہور ممکن نہیں ہے، دنیا اسلام میں کسی لوتھر کا ظہور ممکن نہیں ہے، دنیا اسلام کے پیش نظر ایک عالمگیر نظام سیاست ہے
جس کی اساس وحی اور تنزیل پر ہے۔ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو ہندوستان کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یہ خطبہ الہ آباد کے اندر جو بات علامہ اقبال نے فرمائی ہے وہ یہ بات ذکر کی ہے۔ لہذا مسلمانوں کا مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ہندوستان قائم کیا جائے یہ بالکل حق بجانب ہے۔ میری رائے میں آل انڈیا پارٹی مسلم کانفرنس کی قرارداد سے اس بلند نصب العین کا اظہار ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ یہ 1930 کی بات ہے، جبکہ ابھی پاکستان کے بارے میں اس طرح کے خد و خال نمایاں نہیں ہوئے تھے، اس کے بنیادی تصورات واضح نہیں ہوئے تھے۔ 1930 میں اس ریاست کے بارے میں بھی اور کن علاقوں کے اندر یہ ریاست ہوگی اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہوگا، خطبہ الہ آباد کے اندر بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر علامہ اقبال نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اور باقی حصے بھی بہت اہم ہیں، لیکن یہ حصہ خاص طور پر ان کے خطبے کا ایک نچوڑ ہے جس میں انہوں نے اپنی جتنی بھی فکر تھی اس کا ایک خلاصہ ذکر کیا ہے۔ جہاں تک یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ قائد اعظم کے افکار کے اندر ان کا ویژن بالکل واضح نہیں تھا اور اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے۔ مختلف اوقات کے اندر انہوں نے مختلف جو تقاریر کی ہیں ان میں اتنا کوئی واضح طور پر اسلامی ریاست کے حوالے سے بات نہیں ہے۔ آپ ان کا ایک انٹرویو اور ایک اقتباس جو ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ ان کا ویژن اس حوالے سے کتنا واضح تھا۔ 26 نومبر 1946 کو ڈاکٹر سید بدر الدین کو جو انٹرویو انہوں نے دیا تھا اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ قرآن اور سنت کے زندہ و جاوید قانون پر ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی۔ مجھے اقبال کے اس ویژن سے پورا اتفاق ہے۔ اب اس سے زیادہ اور وضاحت کے ساتھ ویژن جو ہے کیا ہو سکتا ہے جس کا اظہار جو ہے وہ علامہ اقبال نے کیا ہے۔ اور مزید یہ کتاب جو یہاں شریعہ اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے تصور پاکستان بانیان پاکستان کی نظر میں نے خود آرکائیو سے جا کر بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے جو تقاریر ہیں وہ تلاش کر کے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کچھ تقاریر ہیں، بہادر یار جنگ کی ہیں، نوابزادہ لیاقت علی خان کی ہیں، علامہ اقبال کی ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہیں، چودھری رحمت اللہ صاحب کی ہیں۔ اور اس کے آغاز میں نظم پوری کی پوری وہ نظم جو کہ سلوگن بنی تھی پاکستان کا مطلب کیا، یہ نظم اس کے آغاز کے اندر دی ہے۔ اس کے چند اشعار جو ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا سلوگن کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، شب ظلمت میں گزری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے جو نصب العین تھا اور جو مقصد تھا وہ کیا تھا، اور اس میں بنیادی ان کا جو سلوگن تھا اس وقت جو نظم مشہور ہوئی تھی اس میں اس کی وضاحت کس انداز کے اندر انہوں نے کی ہے۔ اسی طریقے سے 1938 میں چیمبرز آف کامرس جو ہے اس کے سامنے وہاں اسپاس نامے کے جواب میں جو تقریر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی اس میں 1938 کے اندر ویژن کتنا واضح تھا۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس تو 1300 برس سے ایک مکمل پروگرام موجود ہے اور وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہماری اقتصادی، تمدنی، معاشرتی اصلاح اور ترقی کے علاوہ سیاسی پروگرام بھی موجود ہے۔
میرا اسی قانون الہیہ پر ایمان ہے، اور جو میں آزادی کا طالب ہوں تو وہ اسی کلام الہی کی تعمیل ہے۔ قرآن پاک ہمیں 3 چیزوں کی ہدایت کرتا ہے: آزادی، مساوات اور اخوت۔ بحیثیت ایک مسلمان کے میں انہی 3 چیزوں کے حصول کا متمنی ہوں۔ تعلیم قرآن ہی اسی کے اندر ہماری نجات ہے، اور اسی کے ذریعے ہم ترقی کے تمام مدارج طے کر سکتے ہیں۔ یہ 1938 کی تقریر ہے، جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کے پیش نظر کیا تھا۔ اور جہاں تک 2 قومی نظریے کی بات ہے، 23 مارچ 1940 کا خطاب جو سب سے زیادہ معروف ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، جس میں ذکر کرتے ہیں: سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو دھرم کی جداگانہ نوعیت اور ماہیت کو سمجھنے سے قاصر کیوں رہتے ہیں۔ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں ہے، بلکہ در حقیقت مختلف اور جداگانہ معاشرتی نظام ہے۔ یہ محض ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ متحدہ ہندوستان کی قوم کا غلط تصور حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، یہی ہماری بہت سی مشکلات اور مسائل کی اصل جڑ ہے۔ اگر ہم نے بروقت اپنے تصورات میں اصلاح نہ کی تو ہندوستان تباہ ہو جائے گا۔ ہندو اور مسلم مختلف مذہبوں، فلسفوں، معاشرتی نظاموں اور ادبیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ آپس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، نہ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بالکل مختلف تہذیبوں سے واسطہ رکھتے ہیں، جن کی بنیاد ایسے افکار و تصورات پر ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے متصادم رہتے ہیں۔ ان کا نظریہ حیات مختلف ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ہندو اور مسلمان اپنی اپنی تمنائیں، آرزوئیں تاریخ کے مختلف سرچشمے سے اخذ کرتے ہیں۔ ان کی مصنوعیاں مختلف، ان کے ہیرو مختلف، ان کے قصے کہانیاں مختلف۔ اکثر اوقات ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہوتا ہے، ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے۔ ایسی دو جداگانہ قوموں کو ایک ہی ریاست کے تحت زبردستی متحد کرنے سے، جبکہ عددی اکثریت اور اقلیت کا بھی خاصا فرق ہے، لازماً بے اطمینانی پیدا ہوگی، اور ہر وہ آئینی ڈھانچہ بالآخر تباہ ہو کر رہ جائے گا جو اسی ریاست کی حکومت کے لیے بنایا جائے گا۔ لفظ قوم کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، اور اس لحاظ سے ان کا اپنا علیحدہ وطن، اپنا علاقہ اور اپنی مملکت ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنی ہمسایوں کے ساتھ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی روحانی، ثقافتی، معاشی اور سیاسی زندگی کو اس طریق پر زندگی سے زیادہ ترقی دیں جو ہمارے نزدیک بہترین ہو اور جو ہمارے نسب العین سے ہم آہنگ ہو۔ تو اس سے زیادہ واضح انداز کے اندر کوئی اور بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ایک موقع پر انہوں نے 19 اگست 1941 کو دوسرا اقتباس ہے، اور راک لینڈ کے سرکاری مہمان خانے میں طلبہ سے خطاب ہے ان کا، اور اس کا اقتباس ہے۔ یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، البتہ میں نے قرآن مجید اور اسلامی قوانین کے مطالعے کی اپنی تئیں کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب میں اسلامی زندگی سے متعلق ہدایات کے بعد میں زندگی کا روحانی پہلو، معاشرت، سیاست، معیشت، غرض زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جو قرآن کی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریقہ کار سے نہ صرف مسلمانوں قرآن کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریقہ کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں، بلکہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کے لیے بھی حسن سلوک اور آئینی حقوق کا اس سے بہتر تصور ممکن نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1942 کے اندر خطاب کے اندر صرف 2 جملوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ مسلم لیگ کا مشن اور پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام قائم ہوگا۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1942 کے اندر جو خطاب کیا اس میں، اور اس کے بعد دوسرے ایک موقع پر سالانہ اجلاس جو نواب محمد اسماعیل خان کی صدارت میں 1942 میں کراچی میں ہوا، اس میں الفاظ یہ تھے کہ رائج الوقت قوانین میں جلد شریعت کے مطابق تبدیلی کی جائے گی۔ تو اس پر تمام لوگوں نے حمایت کی اور کہا کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ جہاں تک اس تجویز کا تعلق ہے
تو وہ ہر مسلمان کے دل کی پکار ہے، اور پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام قائم ہو۔ تو یہ اقتباسات جو ہیں ان سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ویژن تھا پاکستان کے حوالے سے وہ کتنا واضح تھا۔ ایک اور پیراگراف ہے جو کہ 26 نومبر 1946 کو، یہ بھی ایک انٹرویو تھا جس میں کہا کہ میرا ایمان ہے کہ قرآن و سنت کے زندہ جاوید قانون پر ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی ریاست ہوگی، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور پھر کہا کہ سچے مسلمان کی حیثیت سے آپ سب کا فرض ہے کہ جی جان سے اس کی پاسبانی اور حفاظت کریں۔ اگر ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہم پہلے بنگالی، پنجابی، سندھی وغیرہ ہیں اور مسلمان اور پاکستانی محض اتفاقیہ ہیں تو جان لیجئے کہ پاکستان کا شیرازہ جلد ہی بکھر جائے گا۔ تو یہ وہ چند ایک اقتباسات ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان اقتباسات کے اندر کس حد تک بڑے واضح انداز کے اندر ان حضرات کا جو ویژن تھا وہ بالکل واضح تھا۔ اسی طریقے سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جو اس تحریک کا ہراول دستے کے اندر سرخیل کے طور پر بڑا بنیادی کردار ادا کیا، ان کی ایک تقریر 26 جنوری 1946 کی یہ ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر یہ پاکستان بن گیا تو اس کا نظام حکومت کیسا ہوگا؟ اس کے جواب میں ذکر کرتے ہیں کہ سر دست تفصیلات میں جائے بغیر میں ان اعلانات پر اکتفا کرتا ہوں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے قائد اعظم محمد علی جناح، جنرل سیکرٹری نوابزادہ لیاقت علی خان، مجلس عمل کے صدر نواب محمد اسماعیل خان نے سرزمین پاکستان میں قرآن کریم کے سیاسی اصولوں کی بنیادوں پر اسلام کی حکومت عادلہ قائم کرنے کا ذکر کیا ہے، جس میں تمام اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ ہوگا۔ تو ان کے بیانات کا حوالہ دینے کے بعد یہ بات ذکر کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم ایک ایسا خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو نسبتاً چھوٹا اور محدود ہی کیوں نہ ہو، مگر ہم وہاں پوری آزادی کے ساتھ اپنے آسمانی قوانین کے مطابق اپنی تہذیب اور معاشرت کی حفاظت کر سکیں، اور بے مثال قانون عدل کا چھوٹا سا نمونہ قائم کر کے دکھا دیں کہ جہاں جبر کے بجائے انصاف اور امن کا نظام کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اقتباسات جو ہیں ان سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پیش نظر کیا تھا۔ اسی طرح نواب بہادر یار جنگ، ان کا آل انڈیا مسلم لیگ کراچی کے اندر 1943 کے اندر ایک خطاب ہے، آخر میں اس کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پاکستان کا دستوری نظام کیا ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آپ کے قائد نے آپ سے ایک سے زائد مرتبہ فرمایا کہ اس کا دستور مرتب اور متعین ہے اور وہ قرآن پاک ہے۔ ہم پاکستان اس لیے نہیں چاہتے جہاں شیطان کے اعلی کار بن کر اس کی پٹی پر عمل کریں جس پر آج ساری دنیا کاربند ہے۔ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ وہاں قرآنی نظام حکومت قائم ہو۔ یہ ایک انقلاب ہوگا، یہ ایک نشت ثانیہ ہوگی، اس کی بنیادیں قرآن و سنت پر اگر نہیں تو وہ شیطانی سیاست ہے۔ ہم ایسی سیاست سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے میز پر اپنا مکہ مار کر فرمایا کہ بالکل درست کہتے ہیں، اور اس کی مکمل طور پر انہوں نے تائید کی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائدین کے ہاں اسلامی تشخص کے حوالے سے وہ کس حد تک پرجوش تھے، اور ان کا ویژن جو ہے اس حوالے سے کس حد تک واضح تھا۔ یہی اقتباسات جو ہیں آج کی اس گفتگو کے لیے کافی ہیں، چونکہ باقی مقررین موجود ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ باقی موضوعات پر آپ کے سامنے بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔